अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आवाज़ ना निकले सिसकियों की, अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 225 पार्ट 9। कमरे में दाखिल होते ही उसने नमल को पहलुओं से थाम लिया था। वो उसको धीरे से अपने करीब करता उसको हैरान कर रहा था। शायान तब से ही बहुत खुश था। उसके पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। वो पार्टी में यकदम ही जान बन गया था। सबसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिलता वो जैसे अपने किए सारे कांड भूल गया था। लेकिन ये उसे उसके डैड ने याद दिला दिया था कि वो लोग शायान से नाराज़ हैं। उन्होंने शायान को अपनी तरफ आने का इशारा किया था। जब वो अपने डैड के पास गया तो उन्होंने बहुत प्यार से उसके गाल को थपकते हुए कहा, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी तक नहीं भूले कि तुमने क्या क्या किया था। मैं तो तुम्हारी बेटियों को भी बताऊंगा कि तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़कर चला गया था। शायान ने उन्हें सदमे से देखा। आप उन्हें मेरी तरफ से बदगुमान करेंगे? मंसूर साहब ने खुश दिली से सर हिलाया। बेशक करूंगा, और इसमें झूठ क्या होगा, सब सच होगा। तुमने जो किया वही बताऊंगा मैं तो। शायान ने उन्हें नाराज़ी से देखा। बहुत दुख की बात है। वो हर्ट हुआ था। मंसूर साहब ने सर झटका। ड्रामेबाज, अगर इतना ही दुख हो रहा है तो मेरी बहू से माफ़ी मांगो। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसका रुख वहाँ किया जहाँ नमल खड़ी थी। नमल और सुहाना कुछ लड़कियों से बातें करने में मगन थी। वो रोशन रोशन सी कितनी हसीन लग रही थी। सियाह रंग में उसका वजूद कितना खिला खिला लग रहा था, और फिर कुछ इस हालत में उसका रूप मजीद निखर गया था। शायान को वहाँ तो मौका नहीं मिला था कि वह नमल के करीब हो सके। उसने एक छोटी सी कोशिश की थी। वो उसे भीड़ से हाथ थाम कर दूर ले गया। समंदर पे चले। भाग भाग कर आती सियाह लहरें जिनमें तैरगी शामिल थी, वह उन्हें देखकर गोया हुआ था। चांद पानियों में उतर गया था। सियाह पानी पे चमकता चांद दिलकश लग रहा था। नमल ने दिल में खींच महसूस की। उसका भी दिल था कि वो पैरों को उस सर्द पानी से भिगो ले। लेकिन वही बात, इन सब उन सब ने कसम खाई हुई थी कि वो शायान को इतनी जल्दी माफ़ नहीं करेंगे। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, उसने रुखाई से जवाब दिया था। शायान ने उसे भवें सुकेड़ कर देखा। तुम्हें मेरे डैड से दूर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि उसके बिल्कुल पीछे दूर से मंसूर साहब उन्हें ही देख रहे थे। उनके साथ सुहाना भी थी। जब शायान की निगाहें उन तक गईं तो उन्होंने हाथ में मौजूद गिलास को चीयर्स करने के से अंदाज में शायान की तरफ किया था। उनका साथ सुहाना ने भी दिया था, और शायान जान गया था कि ये लोग उसकी मासूम सी बीवी को भड़का चुके हैं। क्योंकि अब अगर वो पाकिस्तान में होते तो वो नमल को कब का मना चुका होता। नमल को मनाना मुश्किल नहीं होता था। वो जल्द ही मान जाती जाने वालों में से थी। उसे नाराज़ होना ठीक से नहीं आता था। शायान चार मीठी बातें करता था और वो पिघल जाती थी, या वो उसके सामने और गुस्सा करने लग जाता था। वो नमल को मनाने के लिए उससे नाराज़ हो जाता था, और नमल बेचारी बात को बढ़ता देख फौरन उसे ख़त्म करने का सोचती थी। लेकिन यहाँ मामला अलग था। शायान की एक नहीं चल रही थी, क्योंकि सुहाना और मंसूर साहब वक्तन फ़वक्तन नमल का ब्रेन वॉश कर रहे थे। अब भी ये उन्हीं के किए का नतीजा था कि नमल उससे बस दूर जाना चाहती थी। मुझे वहाँ वापस जाना है। उसने दूर लोगों की तरफ इशारा किया था। शायान ने उसे नाराज़ी से देखा। तुम्हारा सब कुछ यहाँ खड़ा है और तुम्हें वहाँ जाना है? उसके लहजे में खफगी थी। मेरा सब कुछ आप नहीं है। उसने शायान की गलत फहमी को दूर किया। शायान ने दिल पकड़ लिया। उसे सदमे से देखते हुए पूछा, फिर तुम्हारा सब कुछ कौन है? नमल ने अपने उकब में मौजूद सुहाना और मंसूर साहब की तरफ इशारा किया, और दूसरा हाथ उसका अपने पेट पे था। मेरी दोनों बच्चियां, उनका दादा और फूफू, ये हैं मेरा सब कुछ।
کیونکہ جب آپ مجھے چھوڑ کر گئے تھے تو میں انہی کے سہارے تھی۔ آپ کو اگر میری فکر ہوتی، آپ میرا سب کچھ ہوتے، تو آپ جانے سے پہلے ایک بار ضرور سوچتے کہ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی۔ اتنے دنوں سے آپ جو میری فکر کر رہے تھے اس کا مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ سب جھوٹ تھا، کیونکہ آپ نے تو چھوڑ جانے میں ایک منٹ بھی نہیں لگایا۔ اس کے لہجے میں دکھ شامل ہو گیا تھا۔ شایان کو تکلیف ہوئی۔ اس نے آگے ہو کر نمل کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ وہ میری غلطی تھی، اس کی سزا ڈیڈ مجھے دے چکے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے بتانے کی کوشش کی، لیکن نمل نے سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے جواب دیا، مجھے جاننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا وہ آپ کی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ انکل نے کچھ بھی کیا، میں ان کے ساتھ ہی ہوں۔ مجھے آپ کی طرف کی کہانی نہیں جاننی۔ شایان کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ تمہیں سچ میں مجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے؟ اسے لگا تھا سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اتنی بڑی خبر، اتنی خوشی کی بات سننے کے بعد بھلا کون ناراض رہ سکتا تھا؟ شایان تو سب کچھ بھول گیا تھا، تو نمل کو ابھی تک کیوں یاد ہے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اتنی بڑی خوشی کے بعد بھی تم پرانی باتیں لے کر بیٹھی ہو۔ تمہیں پتہ ہے میں نے ان بچیوں کو دعاؤں میں مانگا ہے۔ وہ پھر سے اسے اپنی باتوں میں الجھا رہا تھا۔ نمل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں پر رکھا۔ میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں سننا۔ آپ مجھے مت سنائیں۔ کیا آپ نے کیا جو آپ کر چکے ہیں وہ میں دیکھ چکی ہوں۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ بھی نہیں سننا۔ اب میں وہیں جا رہی ہوں۔ مجھے دوبارہ اپنے ساتھ کھینچ کر کہیں بھی لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ناراضی بھرے لہجے سے کہہ کر جانے لگی۔ شایان نے اس کی کلائی کو پکڑ لیا۔ تم مجھے جا کر تو دکھاؤ، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ بس وہ پھر سے اسی پہ غصہ کرنے لگا، تو نمل کی آئی برو اوپر ہو گئی۔ میں انکل کو بتاؤں؟ شایان کے لب بھینچ گئے۔ میں تمہارے انکل سے ڈرتا نہیں ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ نمل نے سر جھٹکا۔ ہاں، آپ کو بھلا کسی سے ڈر لگتا ہے؟ اگر لگتا ہوتا تو ہمیں چھوڑ کر نہ جاتے۔ ہمیں سے مراد اس کی دونوں بچیاں اور وہ خود تھی۔ شایان نے اپنا سر پیٹ لیا۔ کبھی تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ میں بھی تو تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تم نے تو میری زندگی کو عذاب کر دیا ہے۔ کتنی بار تانے مارو گی؟ جتنی بار ہو سکے گا ماروں گی۔ آپ مجھے جانے دیں۔ اس نے زبردستی شایان سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے قدم بڑھاتی آگے چلی گئی۔ شایان بے بسی سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا، جس کے بعد وہ بس خاموشی سے نمل کو گھورتا رہا جو اسے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی، اور اب وہ نمل کو تھامے کھڑا تھا۔ نمل نے اسے سوالیہ نظروں سے اور بے تاثر چہرے سے دیکھا۔ کیا ہے؟ اس کی بے رخی پہ شایان نے اس کا جبڑا تھاما اور اسی کے انداز میں بے تاثر آواز سے کہتا وہ تشنگی سے اس کے لبوں پہ جھک گیا۔ یہ ہے۔ اس کا انداز خاصا بے رحم تھا۔ وہ نمل کے لبوں سے اس کی جان نچوڑ رہا تھا۔ نمل نے بے بسی سے اس کے کوٹ کو تھام لیا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ اس نے شایان کے لبوں سے اپنے چہرے کو دور کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ وہ اس کے جبڑے کو تھامے اس کے پورے چہرے کو جیسے اپنا نشانہ بنا چکا تھا۔ اس کے لبوں کے گرد کا حصہ شایان جنونیت سے دو چار تھا۔ وہ اس کے پورے حصے کو نم کر گیا تھا، کب سے یہی کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ بہکی آواز سے کہتا دوبارہ اس کے لبوں کو قید کر گیا تھا۔ لمحہ بھر کا وقفہ تھا جس میں نمل نے گہرا سانس کھینچ کر لیا تھا اور پھر وہ سانس کی خاطر تڑپنے لگی تھی۔ اس کی گرفت شایان کے کوٹ پہ سخت ہو گئی تھی۔ اس کی اکھڑتی سانسیں بھی شایان کو نہیں روک پا رہی تھی۔ شایان نہیں، بس میرا ہونٹ درد کر رہا ہے، پلیز، سانس نہیں آ رہا۔ وہ بکھر رہی تھی۔ شایان نے اس کے نڈھال ہوتے وجود کو اس کے گالوں پہ ہاتھ رکھ کر تھاما۔ نمل پوری جیسے پگھل رہی تھی۔ اس کا وجود موم بن گیا تھا، پتلی ڈھیلی موم جو آتش کے قریب تھی، نہ سلگی تھی نہ بجھی۔ یہ درمیان کا بے بس راستہ اس کی جان پہ بنا ہوا تھا، اور وہ
شخص جو اسے یہاں تک لے کر آیا تھا وہ خود بہکا ہوا تھا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بادل سے جھانکتے سورج جیسی نظر آ رہی تھی، ڈوبتا ہوا سنہرا سورج جس کا آدھا حصہ بادلوں سے چھپا تھا۔ وہ نیم روشن تھی لیکن ان کی تپش حد سے سوا تھی۔ اس کی ہتھیلیوں کی گرمائش نمل کے گالوں سے داخل ہوتی اس کی روح میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ اس کے نچلے لب پہ انگوٹھا پھیرنے لگا تھا۔ جب تم میرا احساس نہیں کرو گی تو میں تمہارا احساس کیوں کروں؟ اس کا لہجہ بدل گیا تھا، خمار سے بے مہری کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نمل کی آنکھیں دھیرے دھیرے بجھنے کے در پہ تھیں۔ وہ ابھی تک ایسے سانس لے رہی تھی جیسے دمے کی مریضہ ہو۔ آپ نے غلطی کی تھی، نمل نے بکھرتے لہجے کو سمیٹ کر بھاری سی آواز سے کہا تھا۔ شایان کا انگوٹھا وہیں تھا اور آگے پیچھے ہو رہا تھا۔ نمل کو اندر سے نم کرتا وہ شخص رکنے کا ارادہ فی الحال نہیں رکھتا تھا۔ غلطی کرنے والے سے معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے، لیکن تم معاف کرنے کے ارادے نہیں رکھتی تو میں بھی اب معافی نہیں مانگوں گا۔ ناراض رہنا ہے تو رہو ناراض، میں نہیں مناؤں گا۔ اور ویسے بھی تمہارے ناراض ہونے سے یہ حقیقت تو نہیں بدلے گی نا کہ تم میری بیوی ہو اور میں تم پہ پورا پورا حق رکھتا ہوں۔ تمہارے ایک ایک حصے پہ اور ایک ایک رگ پہ میرا ہی حق ہے۔ میں اپنا حق لیتا رہوں گا۔ تم ناراض ہوتی رہو، میں رکنے والا نہیں ہوں۔ وہ اس کے ہونٹ کے کنارے سے ہلکی سے خون کی بوند کو دیکھ کر بے تاب ہوا تھا۔ وہ دوبارہ اتنی بے رحمی سے اس کو اپنی قید میں کر گیا تھا۔ نمل کو جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ ہونٹ شایان سے پناہ مانگ رہے تھے۔ شایان، وہ اس کی آغوش میں دم توڑ دینے کو تھی۔ شایان کو ویسے ہی بے حال کرتا اب بالکل نڈھال کر چکا تھا، اتنا کہ نمل میں خود کو بلند کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے شایان نے اس کی ساری ہمت اور جان نچوڑ لی ہے۔ وہ بالکل بے حال ہو گئی تھی۔ اندر تک بھیگتی وہ لڑکی سہارے کے لیے اس کے گرد بازو حائل کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپاتی نمل گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ مجھے سونا ہے، وہ مدھم سا بولی تھی۔ شایان نے سر نامے ہلایا۔ میری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ چہرہ اوپر کرو، مجھے اور پیار آ رہا ہے۔ دیکھو میرے جذبات جاگ رہے ہیں۔ وہ سچ میں خود میں تناؤ کا احساس محسوس کر رہا تھا۔ اب تو ویسے بھی پریگننسی سٹیبل ہو گئی ہے تو میں تم میں داخل ہو سکتا ہوں۔ آرام سے کروں گا لیکن ضرور کروں گا، سونے نہیں دوں گا، وہ بے باکی سے کہتا اس کے چہرے کو زبردستی اوپر کرنے لگا تھا۔ نمل نے آخری سی کوشش کی۔ میں انکل کو بتا دوں گی، وہ اسے دھمکی دے رہی تھی۔ شایان نے اسے ایک آئی برو اوپر کر کے دیکھا۔ کچھ دیر وہ بس اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے سر کو سمجھنے والے انداز میں جنبش دی۔ کیا بتاؤ گی؟ وہ دلچسپی لیتے ہوئے دکھائی دیا۔ یہ بتاؤ گی؟ وہ کہہ کر دوبارہ بے رحمی کا مظاہرہ کرنے لگا تھا۔ اب کی بار وہ زیادہ بے رحم ہوا تھا۔ نمل تڑپ گئی تھی۔ اس کی مٹھیاں اس کے کوٹ پہ اتنی جم گئی تھی کہ اس میں شکنے پڑ گئے۔ پھر اس نے شایان کے سینے پہ مکے برسائے۔ وہ بے جان سے ہاتھوں کو اس کے سینے پہ مکے کی صورت برسا رہی تھی۔ شایان کو فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ شایان، وہ ہچکی لے کر بولی تھی۔ شایان نے خمار سے بھری دھوئیں میں ڈوبی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یا یہ جا کر بتاؤ گی کہ میں تمہیں گندا ٹچ کر رہا ہوں اور تمہیں ویٹ ہو رہی ہو؟ اس نے ہاتھ نیچے کو کھسکایا اور اس کی کمزوری پہ ہتھیلی رکھ گیا۔ وہ گلابی نازک سی جان گیلے پن کا احساس لیے ہوئے تھی۔ نمل نے خود کو ٹانگوں سے سمیٹا تھا۔ یا یہ بتاؤ گی کہ میں تمہاری کمر پہ اپنے وجود کو مس کر رہا تھا؟ وہ کہہ کر ایک جھٹکے سے اس کی کمر اپنی جانب کرتا، ہاتھوں کو پہلوؤں پہ رکھتا، اپنے وجود کے مخصوص حصے کو تناؤ سے بے قرار کرتا اس کی کمر پہ سیٹ کر چکا تھا۔ نمل کا دم نکل گیا۔ یہ گندی باتیں بتاؤ گی اپنے انکل کو جا کر؟ وہ شرارت اور بے باکی کا امتزاج کر کے گویا ہوا تھا۔ نمل کا سانس سنبھل کر نہیں دے رہا تھا۔ نہ وہ سانس کو سنبھال پا رہی تھی اور نہ شایان کو۔ دونوں ہی اس کی جان کے دشمن بن چکے تھے۔
اس نے چہرے کو موڑ کر شایان کو دیکھا۔ نمل کی آنکھیں نمی سے سرخ ہو رہی تھی۔ شایان، سچ میں مجھ سے اب کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ اس نے خود سے ہی شایان کے بازوؤں کو اپنے دونوں جانب رکھ لیا اور اس کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ وہ نازک سی لڑکی اب شایان کے بھروسے پہ تھی۔ اگر شایان حرکت کرتا تو وہ گر سکتی تھی، اس لیے وہ کھڑا اسے سہارا دیے ہوئے تھا۔ میں تمہاری سانسوں کو بے حال کر دوں گا، میں تمہاری ہر کمی کو پورا کر دوں گا، بس شرط یہ کہ تم مجھے دھمکیاں مت دو۔ اگر دھمکیاں دو گی تو اپنا ہی نقصان کرو گی۔ وہ کہتا اسے بازوؤں میں سنبھال کر بیڈ پر لے گیا تھا، احتیاط سے اسے بیڈ پر ڈالتا۔ وہ اپنے کوٹ اور شرٹ کو اتارنے لگا تھا، انہیں اتار کر فرش پہ چھوڑتا۔ وہ نمل کے اوپر ہوا، اس کے پہلوؤں میں ہوتا۔ وہ اس کے پیٹ سے نیچے اپنا چہرہ کان کی جانب رکھ چکا تھا، ہاتھ اوپر کی جانب جاتا نمل کے نازک سے لب کے کنارے کو چھو رہا تھا جہاں ننھا سا خون کا قطرہ سوکھ گیا تھا۔ بلا وجہ مجھے غصہ دلایا، اب اپنا نقصان کر کے لیٹی ہو۔ کرنا تو اس سے بھی زیادہ تھا، لیکن بس پھر سوچا تم اتنے میں ہی پاگل ہو گئی ہو، اس سے زیادہ کچھ کیا تو بالکل ہی مریل ہو جاؤ گی۔ وہ کہہ کر اوپر ہوتا اب اس کے پہلو میں آیا، اپنا بازو اس کے سر کے نیچے کیا، اس کے زرد پڑتے چہرے کو محبت سے اٹی نگاہوں سے دیکھا اور نرمی سے اس کے رخ کو اپنی جانب کرتا وہ کروٹ دے چکا تھا۔ سوری، وہ معافی مانگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت اس حد تک تھی کہ نمل کا دل کیا وہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ یہ کیسی معافی تھی اور یہ کیسا منانا تھا، اور جو کام ابھی اس نے کیا ہے وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ شایان نے اس کا آخری سہارا بھی بڑی مہارت اور چالاکی سے چھین لیا تھا۔ اب تم مجھ سے ناراض نہیں ہو، اس نے کہا۔ نمل نے اسے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا۔ میں ناراض ہوں۔ شایان نے اسے آنکھیں دکھائی۔ ابھی کیا سمجھایا ہے کہ ناراض نہیں ہونا؟ ہوگی تو اپنا نقصان کرو گی۔ ابھی کے لیے کیا وہ سب کم تھا؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، جیسے اسے دھمکا رہا ہو۔ نمل کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے بازو سے ہوتا تکیے پہ جذب ہو گیا۔ آپ نے غلطی کی تھی، وہ معصومیت سے شکوہ کر رہی تھی۔ معافی بھی تو مانگ لی اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب کبھی نہیں کروں گا، پر میرا خیال ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی، دوبارہ سمجھاؤں؟ وہ کہتا اس کے چہرے کو تھامنے لگا تو نمل کانپ کر پیچھے ہوئی۔ نہیں نہیں، اس کی آواز لرز گئی۔ شایان نے اس کے بازو پہ گرفت کی۔ تو کہو ہسبینڈ، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، آپ میرے آپ میرا سب کچھ ہیں، اور میں آپ سے بہت 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 ساری، مطلب سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں، اور میں آپ کا گوشو ہوں، پیارا سا بیبی ہوں، آپ کا اچھا بچہ ہوں، اور یہ بھی کہنا کہ میرے ہسبینڈ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میں ان سے ناراض نہیں ہوں۔ نمل نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ زبردستی ہے یہ۔ شایان نے اسے گھورا۔ بتاؤں تمہیں، میں پہلے رک گیا تھا، اب رکوں گا بھی نہیں، اور میرا خیال ہے تم جان بوجھ کر چیلنج کر رہی ہو تاکہ تمہیں بجھا سکوں۔ نمل نے سر نہ میں ہلا دیا، بھیگی آنکھوں سے اس بے رحم مرد کو دیکھا جس کی آنکھیں خمار سے بوجھل تھی، جن میں محبت اور جنون کی داستانیں رقم تھی، جن میں ابل ابل کر پیاس جھانک رہی تھی، جن سے تپش پھوٹتی نمل کو جلا رہی تھی۔ وہ اس کے کشادہ سینے پہ ہاتھ بے خیالی میں دھرے لیٹی تھی، اور اس نے اب محسوس کیا تھا کہ وہ مرد جل رہا ہے، تپ رہا ہے۔ اگر نمل اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ اس بھٹی میں اترے گی جو شایان نامی ہے۔ اس نے نمل کو وہ سب کہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بوجھل سی آواز سے دہرانے لگی، ہسبینڈ، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ اتنا کہہ کر سانس بھرا۔ شایان کے لب مسکرانے لگے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا۔ شاباش، آگے؟ میرا سب کچھ آپ ہیں، اور میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں، اور میں آپ کا گوشو ہوں۔ اس کی آواز رند گئی تھی، نمی آنکھوں میں تیرنے لگی تھی۔ وہ ناراض تھی، اور شایان نے کتنے برے طریقے سے اسے بنایا تھا، تبھی اسے شایان سے
ناراض ہوتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، اس کا دماغ کہیں بھی گھوم کر اسے غلط مشورے دل کھول کر دیتا تھا، اور شایان ان پہ ایسے عمل کرتا تھا جیسے کوئی سنہری اقوال ہو۔ آگے میرے بیبی، وہ لاڈ سے گویا ہوا، انگلیاں ہنوز اس کے سر میں چل رہی تھی۔ شایان کی پوروں سے سکون پھوٹتا، نمل کو ریلیکس بھی کر رہا تھا اور جان بھی لے رہا تھا۔ پیارا سا بیبی ہوں آپ کا، اچھا بچہ ہوں، آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور میں آپ سے ناراض بھی نہیں ہوں۔ شایان اس کی پوری بات سن کر بولا، بس یہ اور کہہ دو کہ میں آپ کا اچھا بچہ بن کر رہوں گی، آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، پھر سو جانا۔ میں اپنے بچے کو خود سلاؤں گا، چھوٹو سی بیبی گرل کو۔ نمل کی آنکھوں نم آنکھ کو چوم کر وہ بے رحم بندہ محبت جتا رہا تھا، اپنے دیے دکھ کو وہ یوں مٹا رہا تھا۔ میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، آپ کا اچھا بچہ بن کر رہوں گی۔ شایان کو اس پہ لاڈ آ گیا۔ میرا سونا چاند سا بچہ، چھوٹو سا، معصوم سا۔ وہ اس کے چہرے کو شدت سے چومتا اسے خود میں سمیٹ گیا تھا۔ اس کی کمر پر تھپکیاں دیتا وہ گنگنا رہا تھا۔ وہ اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح ہی سلا رہا تھا، اور نمل یہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیا ملا۔ ناراض ہو کر مان جاتی تو اس سب سے تو بچ جاتی۔ اب شایان یہ زبردستی کا بیان لکھ لے گا اور اسے بار بار یاد دلائے گا، اور نمل مکری تو سزا دے گا۔ اف، میں کہاں پھنس جاتی ہوں، وہ بے چارگی سے سوچتی، اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر وہاں دانتوں کا لمس دے گئی تو شایان چونکا تھا، پھر ہنس دیا۔ کاٹ لو، میں برا نہیں مانتا، اب اتنا تو تم کر ہی سکتی ہو، وہ شریر لہجے سے کہنے کے بعد اسے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ، آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔